बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। ओपन बैलेट पर सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, तफसील से इस पर बात करेंगे क्योंकि एडवोकेट जनरल सिंध ने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। उस पर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के क्या रिमार्क्स थे और फिर आइनी माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और साथ सियासी तौर पर इत्तला है कि जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं, फैसलाबाद पहुँचे हैं। राजा रियाज और दीगर जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं फैसलाबाद में उनसे उनकी मुलाकातें हुई। हफीज़ शेख साहब के लिए बज़ाहिर वो हिमायत का वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ कागजात नामजदगी जो सेनेट के लिए मुख्तलिफ अरकान की जानिब से जमा कराए गए थे, उसमें अहम खबर तो ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात तो मंजूर हुए, परवेज़ रशीद साहब के मुस्तरद कर दिए गए हैं। वजूहात के हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले तो बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं जिनसे प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। एक तो पहाड़ों का बेटा मोहम्मद अली सतपारा शामी साहब, यानी K2 ने हमेशा के लिए उन्हें अपनी आगोश में ले लिया है। वोटर थे किसी ज़माने में, फिर को पैमार रिकॉर्ड बनाए, आज तस्दीक हो गई। कुछ देर पहले तस्दीक की है गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया ने। उनके बेटे भी थे साथ अली सतपारा जो हैं, अब शायद कभी हम उनको नहीं देख पाएंगे। जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उन्होंने उनको आगोश में ले लिया है। और अली सतपारा जो हैं, इनके साथ एक आइसलैंड के कोपेमा थे, एक चिली के थे, और तीनों जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और 5 फरवरी को आखिरी बार K2 की चोटी जो है उसके बहुत करीब उनके बेटे साजिद सतपारा ने उनको देखा था। साजिद सतपारा जो हैं, उनका जो ऑक्सीजन रेगुलेटर था उसमें खराबी वाक़ हुई, वो बेस कैंप पे वापस आ गए, वरना वो भी मुहिम का हिस्सा थे। और अली सतपारा जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद बहुत तलाश हुई उनकी, लेकिन नहीं मिले। अच्छा, ये साजिद का तो ये मानना है, क्योंकि ये इस मुहिम का हिस्सा थे, इनका ये मानना है कि वो सर कर चुके थे चोटी को और वापसी पर जो बॉटल नेक होती है, बिल्कुल गर्दन का हिस्सा जो होता है चोटी का, वहाँ पर थे, वहाँ से फिर वो नीचे कहीं लापता हुआ, वापसी पर ये नहीं लापता हुआ, उनका ये मानना। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और वो पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को हमेशा याद रहेंगे। देखें ना, उनके रिकॉर्ड चेक कीजिए शामी साहब के, वाहिद पाकिस्तानी कोपेमाए जिन्हें 8000 मीटर से ज़ायद जो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ, उनमें से 8 चोटियाँ सर करने का उन्हें एजाज़ हासिल है, बशमूल K2 भी। और ये तो बग़ैर ऑक्सीजन के इस दफ़ा ये मुहिम कर रहे थे और बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने। और इकबाल ने कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। ऐसा ही है। आप पढ़े पहाड़ों पे जो डालते हैं कुमंद, क्योंकि पहाड़ों पे कुमंद डालना भी ऐसा ही है जैसा सितारों पे कमंड डालना। सर एक गुजारिश है हुकूमत से, सर इनकी नाम पर कोई एकेडमी कोपेमाई के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए उनकी याद में कुछ ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए ताकि हम उनको याद रख सकें। कुछ एहतमाम करना चाहिए, कोई अदारा उनके नाम पर कायम होना चाहिए, कोई और इस पर गौर करना चाहिए कि क्या किया जाए, उनको याद रखा जाएगा हमेशा। उनका अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल करे। और दूसरी खबर एक और बड़ी अफसोसनाक, अली सतपारा जो है, अब ये कोह पैमाई की बात कर रहे थे हम, अब हम मैदानों की बात करते हैं और ऐवानों की बात करते हैं। और वहाँ पे मुशाहिदुल्लाह खान साहब की खबर, मुशाहिदुल्लाह खान जो है वो भी एक बड़े कोह पैमा थे सियासत के मैदान में। कम वसीला शख्स, मुतवस्सत दर्जे के नौजवान सियासत में आए और अपना नक्श जमाया। तालिब इल्म लीडर के तौर पर, यानी रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज में उनकी परवरिश हुई और नुमाया हुए। कराची तो बाद में गए ना जी? बाद में कराची गए, वहाँ से इन्होंने गॉर्डन कॉलेज से पढ़े और एक तलबा सियासत में नाम पैदा किया। और 1953 में इनकी पैदाइश थी। इस 68 बरस के हो गए, 68 बरस की उम्र थी। और कराची गए, वहाँ से इन्होंने लॉ किया कराची यूनिवर्सिटी से। और फिर ये PIA जो है उसको ज्वाइन किया। 82 जो यूनियन थी उसके सदर हुए। और एक PIA की जो मजदूर यूनियन थी उसका एक अपना मामला था, उस मुल्क की सियासत पे भी असरअंदाज होती थी, बड़ा उसका शोहरत था और चर्चा था।
اور اس کے بعد پھر جب وہ عملی سیاست میں انہوں نے قدم رکھا 90 میں غالباً تو مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پھر. ہاں نہیں پارٹی نہیں بدلی. اور متوسط درجے کے کم وسیلہ ایک لحاظ سے, بڑے بڑے نہ کوئی جاگیردار تھے نہ کوئی بڑا بزنس تھا, لیکن قلندر تھے اور قلندروں کی طرح جیے. اور آپ پہاڑوں جیسا حوصلہ تھا اور پہاڑوں کی طرح سربلند رہے. آپ دیکھیں بازوق بہت تھے, برجستہ تھے, نہیں شعر اتنے یاد تھے, ہاں ہزاروں شعر یاد تھے بالکل, اور ہر موقع کے لیے اشعار بولتے, اور اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرتے اپنے حریفوں پر, اس طرح برستے کہ وہ بھی ان کا مزہ لیتے ان کے فکروں کا. کچھ جھلکیاں دکھاؤں ذرا, ناظرین کو یاد تازہ کرتے ہیں. سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب جو چل بسے کل رات, دیکھیے شامی صاحب جو حوالہ دے رہے تھے ان کی شخصیت کا کچھ نمونے دیکھیے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے, اور تیغ بیداد پہ یا لاشہ بسمل پہ جمے. خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, اور لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں نے. خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ, اور سازشیں لاکھ اڑاتی پھریں ظلمت کے نقاب. لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ, اور تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا, آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. پلوامہ میں بھی نظر, کبھی نعرہ کبھی شعلہ کبھی پتھر بن کر, غریباں چاک غرق لہوا نکلا ہے. اور خون بہتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے, سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. اور ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. اور میں مودی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم خدا کے لیے یہ جو خون تمہاری آنکھوں میں ہے نا, یہ جو تم کہتے ہو میری 56 انچ کی چھاتی ہے, یہ بھی دنیا کا واحد ہی لیڈر ہے جو اپنی چھاتیاں دکھا رہا ہے. ہم بچپن میں اپنے سینے پھلا کے دکھایا کرتے تھے, یاد ہو, وہ ابھی تک بڈھا ہو گیا ہے, وہ ابھی چھاتی دکھا رہا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاندھی جو تھے, مہاتما گاندھی, ان کی چھاتی کتنے انچ کی تھی؟ سردار پٹیل کی کتنی؟ نہ صرف شعر بلکہ تاریخی حوالے اور بڑا مطالعہ ان کا, ادب کا بڑا ذوق. اور آپ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب سے ان کی دوستی کیسے ہوئی, کیسے, تو 85 میں ایک تو تھے, تو اس سے تعلق ہو گیا, ملاقات یعنی جو پی آئی اے کی جو آتے جاتے ملتے ملاتے. مگر یہ بڑی عجب بات ہے کہ قلمی دوستی تھی پہلے یہ, اچھا, کہ خط لکھا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو, تو وہ جواب دیتے تھے, تنقیدی خط. اچھا, اور وہ بڑے دلچسپی سے پڑھتے تھے, انتظار کرتے تھے ان کے خطوں کا. اچھا, اور جب اگر نہیں آتا تو خط چند روز تو پوچھتے تھے کہ خیریت سے تو ہیں آپ. اچھا, خط نہیں آیا. ہاں جی. بڑی تو بہرحال مسلم لیگ نون, آپ کو یاد, مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے جب پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پہ قبضہ کیا, جنرل پرویز مشرف, تو 12 اکتوبر کی رات کی بات ہے نا, واحد احتجاجی آواز جو ملک بھر میں گونجی, وہ مشاہد اللہ خان کی آواز تھی. بھی دکھائیے ناظرین کو ایک بار پھر سے. 13 تاریخ کو کراچی پریس کلب میں احتجاجی پریس کانفرنس سے خطاب ہوا, پھر چھپ کے ریگل پہنچے اور وہاں گرفتاری دی, اور پولیس نے اس طرح ان کی پٹائی کی اور دھنائی کی کہ پنڈا جو تھا کالا ہو گیا یا سیاہ ہو گیا. نہیں, بعد میں کئی برسوں تک وہ فاروق عادل صاحب بھی ان کے دوست رہے, تو انہوں نے تحریر لکھی, تو کہتے ہیں کئی عرصے تک مجھے کہتے رہے جسے میں درد ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس قدر پٹائی ہوئی. تو بات یہ ہے, اور کہا کہ اب کیا لوگ کہتے تھے کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو احتجاج کی آواز بلند نہیں ہوتی, تو اب یہ نہیں کہیں گے احتجاج کی آواز بلند کر رہا ہوں میں. اور اس طرح تاریخ میں انہوں نے اپنا نام محفوظ کر لیا. اور پھر آپ دیکھیے وزیر بنے, وفاقی وزیر ماحولیات کے, بڑا کام کیا. لیکن 2014 کا دھرنا تھا,
اس کے بارے میں گفتگو کی 2015 میں انہوں نے، ہاں جی، BBC سے گفتگو جی جی جی، مشہور زمانہ. اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ظہیر الاسلام جو میجر جنرل ظہیر الاسلام، میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام جو اس وقت ISI کے سربراہ تھے، ان کی ایک ٹیپ جو نواز شریف صاحب کے پاس تھی، ان کی ریکارڈ ان کا گفتگو کا، وہ اکسا رہے تھے لوگوں کو اور نواز شریف صاحب کے خلاف. اور وہ ریکارڈ، وہ جو ٹیپ ہے، مشاہد اللہ خان نے BBC کو بتایا کہ وہ ٹیپ نواز شریف صاحب نے سنائی جنرل راحیل شریف کو موجودگی میں، اور اس طرح انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف سازش کی جا رہی تھی. تو وہ پھر وزارت سے ہاتھ ہونا پڑے. نواز شریف صاحب کو یہ ان کی عادت تھی، وہ راس نہیں آئی، کوئی بھائی نہیں، انہوں نے پھر ان کو وزارت سے ہٹا دیا، سبکدوش ہونا پڑا. لیکن پھر سینیٹر بھی تو اگر پھر سینیٹر منتخب ہوئے، دل سے نہیں اترے، دل میں بیٹھے رہے نواز شریف کے وہ، کیونکہ حقیقت وہی تھی. اب بہت سے لوگ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت نواز شریف صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ان کے ساتھ مشاہد اللہ کے اور کر گزرتے جو کرنا چاہیے تھا ایک وزیر اعظم کو، تو شاید تاریخ کا رخ جو تھا وہ بدل جاتا. تو بعد میں کیا پچھتانا؟ بہرحال بعد میں بہت کچھ ہوا. تو مشاہد اللہ جو ہیں وہ سینٹ میں پہنچے، بیمار ہو گئے، کینسر ہو گیا، بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا. سینٹ جو تھی اس میں وہ چہکتے تھے، بولتے تھے، لوگ ان کو سنتے تھے. بڑے بڑے بازوق اس طرح رخصت ہوئے ہیں کہ نامزدگی کے کاغذات داخل ہوئے ہیں، اور ایک دن پہلے سکروٹنی سے انہوں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا. اگر آپ دیکھیے، اگر وہ منتخب ہو جاتے، اس کے بعد ان کی نشست خالی ہوتی تو وہ PTI کو مل جاتی، کیونکہ پھر ایک ہی نشست کا انتخاب ہوتا اور وہ میجارٹی لے لیتے. آج یہ سینٹ کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، تو سینٹ میں ہی سینٹ کے حوالے سے ایک گفتگو تھوڑی سی جھلکی، اس کی بھی آپ دیکھ لیجئے. فقط انسان فروخت ہوتے ہیں، تیرے جہاں میں تو یزداں فروخت ہوتے ہیں، اور سرائیوں سے حسین گردنیں بھی بکتی ہیں، لبوں کے رس بھی میری جہاں فروخت ہوتے ہیں. اور یہ ارتقاء کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نصیب عصمت و اسیاں فروخت ہوتے ہیں، اور وہ جسم مرمر و صحبہ سے جن کی ساخت ہوئی، بڑی جگہ بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں. اور خزاں کا وہم مٹا دو کہ اب تو کثرت سے سدا بہار گلستان فروخت ہوتے ہیں. میں یہ سینٹ والوں کے لیے نہیں کہہ رہا. چلیں جی، اللہ ان کے درجات بلند کرے. سر، نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک بہت بہادر ساتھی سے محروم ہو گیا. مریم نے بھی بڑا ایک رقت انگیز جو ہے میسج دیا ہے. مریم سے بھی ان کا ایک تعلق تھا. ایک وقت میں ان کا ایک تعلیق مقرر کر دیا تھا مشاہد اللہ کو، اور کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ آپ لاہور میں قیام پذیر ہو جائیں. کچھ عرصہ وہ ٹھہرے یہاں، پھر انہوں نے کہا جو مریم ہے نا، وہ خود یعنی صلاحیت ہے ان میں پروان چڑھنے کی، آگے بڑھنے کی، تو ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے تاکہ ان کا جو جوہر قابل جو ان کے اندر موجود ہے، جو جوہر موجود ہے، وہ خود نمو پا جائے. چلیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. سر، اب آ جاتے ہیں ذرا، اب جو معمول کی ہماری خبریں تھیں، پروسیڈنگز ہیں، فالو اپس ہیں، جن کا ہم نے پروگرام کے ابتدائی میں ذکر بھی کیا ہے. اچھا، ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ کل ایک غلطی ہو گئی ہے شاید میرے، جو ضمنی انتخاب کے بارے میں تھی. نہیں، یہ جو آئی پور ہے ان کا سروے تھا، یہ وزیر آباد میں اور سیالکوٹ ڈسکے میں، اور اس میں شاید پتہ نہیں کیسے ہوا کہ کچھ الفاظ اس طرح ادا ہوئے جس سے کنفیوژن ہوا. یہ آئی پور کا جو سروے ہے اس کے مطابق وزیر آباد میں PP 51 اس میں PMLN کو 54% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے. یہ آئی پور کا سروے ہے؟ ہاں جی. اچھا. اور اس میں PTI کو 31% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے. یہ 54% مسلم لیگ نون ہے، 31% PTI ہے.
اور سیالکوٹ ڈسکا میں NA-75 میں 58% مسلم لیگ نون ہے اور 24% PTI ہے ان کے پول کے مطابق. اس پول کا ذکر ہوا تھا. یہ ایک اور بات بھی ہے نا, تحریک انصاف کے دوست بھی ناراض ہوتے ہیں اس بات پر, ان کے بھی بہت فون آیا کہ یہ ہمارا سروے نہیں ہے, ہماری رائے نہیں ہے, یہ آئی پور اس کے سروے کو شامی صاحب کوٹ کریں. اس کا ذکر ہو رہا تھا, اس میں کچھ کنفیوژن ہو گیا. چلیں واضح وہ ذرا کلیئر ہو جانا چاہیے. چلیں ٹھیک. اچھا سر, اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں کہ ان پر پنجاب ہاؤس کے 95 لاکھ سے زائد کی رقم تھی جو واجب الادا تھی, جس کی وجہ سے وہ اہل نہیں ہے. اور پرویز رشید صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا. ذرا انہی کی زبانی سنیں وہ اس پر کیا احتجاج کرتے ہیں. ان کی فلور آف دی ہاؤس پہ کی گئی تنقید عمران خان سے برداشت نہیں ہوتی. ان کو اب انجینئرڈ ڈیفالٹ کے ذریعے انتخاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے پہ ایک نام نہاد ڈیمانڈ کریٹ کی گئی جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی. اس رقم کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں تو تمام افسران جو ہیں وہ اپنی نشستوں سے اور اپنے دفتروں سے غائب ہو جاتے ہیں. اب یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو واجب الادا رقم ہے اس کو وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا. پہلے تو اس رقم پر بھی ان کو اعتراض ہے, پھر یہ ہے کہ یہ وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ اگر رقم کوئی تھی. دو بیان ہے نا, دو بیان ہے نا سر. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں نوٹیفائی نہیں کیا گیا, ان کو یہ نوٹس نہیں بھیجے گئے, لیکن جو ڈاکومنٹ سرکاری طور پر آج پبلک ہوئے اس کے مطابق یہ 2019 کے دونوں نوٹسز ہیں جو ان کو بھیجے گئے ہیں, جس پر دستخط بھی ہیں پنجاب ہاؤس کا جو کنٹرولر ہیں, جو بھی اس کو کمانڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے. تو وہ بات تو ماننے میں نہیں آتی, وہ تو جاری کیے گئے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پرویز رشید جیسا شخص جو ہے اس کے نام اتنی بڑی رقم کیسے نکل آئی, اور کیا ان کے کوئی مہمان ٹھہرے تھے؟ نہیں, اس میں تو ان کے قیام کی ڈیٹیل تک لکھی ہوئی ہے کہ کب سے کب تک کتنا عرصہ کب وہ قیام کیا. اگر یہ نکل آئی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس موقع پر بھی یہ رقم دی جا سکتی تھی اور دی جا سکتی ہے میرا خیال. پر اب یہ معاملہ کیونکہ الیکشن کمیشن سے ہو کے ٹریبیونل تک جائے گا تو وہاں جو بھی فیصلہ ہوگا. البتہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں, یہ دوسری خبر ہے. کوئی اعتراض تھا ہی نہیں. دیکھیے افتخار چودھری صاحب نے بھی ان کا بھی بیان دیا تھا وضاحتی. دیکھیے جو ان کو آرٹیکل 63 کے تحت یہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, اس میں میعاد مقرر ہے 5 سال کی. 5 سال کی, یہی تو انفارچونیٹ آپ دیکھیے صورتحال ہے کہ کہیں سپریم کورٹ تاحیات نااہل کرتی ہے, کہیں نیب جو ہے اس کی نااہلی جو ہے وہ تادیر ہوتی ہے, کہیں وہ 5 سال ہوتی ہے, کہیں وہ. تو نواز شریف صاحب عمر بھر کے لیے نااہل ہو چکے, اور ایک ایسے مقدمے میں جس میں اپیل کا حق بھی ان کے پاس نہیں تھا. سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت جو کارروائی کی ہے اس وقت اپیل کا حق ان کے پاس نہیں تھا, وہ پالیٹکس کے باہر, اب الیکشن سے باہر ہو گئے. یہ چونکہ گیلانی صاحب کا میں نے ذکر کیا تو یہ مقابلہ ان کا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ. تو اب سینٹ انتخابات میں باقی تو اپنی جگہ مقابلے ہیں ہی, لیکن اس مقابلے پر زیادہ توجہ اور فوکس کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی نے کیوں کر یوسف رضا گیلانی صاحب کو لانچ کیا ہے. یہ ان کی ہار یا جیت کی صورت میں اپوزیشن حاصل کیا کرنا چاہتی ہے آپ کی نظر میں, اگر ناظرین تک ہم یہ کنوے کریں آپ کے تجربے کی روشنی میں؟ ایک پہلی بات تو یہ کہ ابھی پالیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے, یہ کبڈی کا کھیل ہے. یہ اس میں آپ بس پوائنٹ سکور کرتے ہیں, اپنے مخالف کو ٹکنے نہیں دیتے, وہ آپ کو ٹکنے نہیں دیتا. تو یہ جو الیکشن ہے سینٹ کا, دیکھیں اس میں کتنی رونق لگی ہے اور ایک ہلچل مچی ہے. اور اس میں اگر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ جیت جائے تو حکومت کو ٹیکنیکلی تو حکومت کو یعنی حکومت موجود رہے گی, لیکن اخلاقی طور پر اخلاقی اور سیاسی طور پر اس کی ساکھ متاثر ہوگی اور اس کا بٹا بیٹھ جائے گا. یعنی آپ عمران خان صاحب کو
استعفا پہ مجبور نہیں کر سکتے اس کے بعد، لیکن ان کی جو ساکھ ہے نا وہ بری طرح متاثر ہوگی. جیسے سٹاک ایکسچینج میں بیٹھتے ہیں نا آپ، کوئی تھوڑا سا ہلچل مچتی ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ 300 پوائنٹ 400 پوائنٹ نیچے آتی ہے، اسی طرح سے ان کی مارکیٹ گر جائے گی. اور یہ اگر اپوزیشن جو ہے اگر اس میں یہ کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اس کو بڑا بوسٹ ملے گا، اس سے اخلاقی طور سے یعنی نفسیاتی طور پر. اور ہار کی صورت میں بھی ظاہری بات ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ پانی کس حد تک گہرا ہے اور کتنا گرم ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے. ہار کی صورت میں تو ظاہر ہے ان کو پتہ وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھی بات ہے اس لحاظ سے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس سے لوگوں کی دلچسپی جو ہے اس کو جوڑا ہے. اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری بھی آ چونکہ بات کر رہے تھے اسی موضوع پر، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. سینیٹ الیکشنز میں بھی اس حکومت کو نہ صرف سندھ سے، پنجاب سے، مگر اسلام آباد میں ہم وار کر رہے ہیں. کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ چور دروازوں سے نیازی کو، سلیکٹڈ کو سینیٹ میں اکثریت دلوایا جائے. اگر حکومت اپنے ممبران نیشنل اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر وہ چور دروازوں سے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آمنے سامنے آئے، مقابلہ کرے، جمہوری مقابلہ کرے. جمہوریت قانون کے مطابق چلتا ہے، کسی فرعون کے حکم کے مطابق نہیں چلتا. پھر یہ ویڈیوز آ جاتے ہیں میڈیا میں، فوٹو شاپ ویڈیوز آ جاتا ہے میڈیا میں. یہ سب کچھ سازش ہے، جمہوریت کے خلاف بھی سازش ہے، سینٹ کے انتخابات کے خلاف بھی سازش ہے. ہم ہر سینٹ الیکشن کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سیکرٹ بیلٹ کے لیے بھی تیار ہے، ہم اوپن بیلٹ کے لیے بھی تیار ہے. اب آپ اپنا تیاری پکڑو، آپ اپنا تیاری پکڑو، اس لیے مارچ میں مارچ ہوگا. آپ اپنا تیاری کرو، مارچ میں مارچ ہوگا. اور جہانگیر ترین صاحب کی بھی خبریں آ چکی ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب ان کے دوست رہے ہیں، انہوں نے ان سے مدد مانگی ہے اور وہ اپنے دوست کے لیے اب متحرک ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع ملی کہ فیصل آباد پہنچے جہاں راجہ ریاض نے ان کا استقبال کیا. وہاں نواب وزیر جو ہیں، میں نے جن سے گیلانی صاحب نے کل رابطہ کیا تھا ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر ایک دو اور ایم این ایز ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو جہانگیر ترین صاحب کی جو انٹری ہے اس وقت میں، وہ اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ چلیے اچھا ہے کہ اگر ان کو موقع مل جائے، ان کے قصور معاف ہو جائے، اور اس عمل سے نواز شریف کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کی قربت انہیں دوبارہ نصیب ہو جائے، کچھ اعتماد بھی نصیب ہو جائے تو اچھی بات ہے. بری بات کیا ہے اس میں؟ جو بلاول نے سینٹ کے بارے میں بات کی، اس کا حال پھر آگے بیان کرتے ہیں بریک کے بعد. وہ تو بلاول کا تو اپنا ظاہر خیال ہے نا، مگر بات مقابلہ تو کھلا ہی ہو رہا ہے نا، اپوزیشن اور حکومت دونوں اپنا مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ذرا اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں آج کیا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اوپن بیلٹ پر صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا؟ چیف جسٹس کے بڑے اہم ریمارکس ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ افسوس، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے معاہدے سے پھر گئے. دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت میں خفیہ طریقہ کار ختم کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور آرٹیکل 59 میں خفیہ ووٹنگ کوئی ذکر نہیں. اس میں جو مکالمہ ہوا وہ سب سے دلچسپ ہوا جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں ان کے ساتھ معزز بینچ کا، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو سیاسی سوال سے دور رہنا چاہیے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آئین بذات خود بھی ایک سیاسی دستاویز ہے اور آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ ریفرنس میں اٹھایا گیا سوال ہی غیر مناسب ہے اور کرپٹ پریکٹس کی روک تھام بھی عدالت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. سر یہ تو معاملہ طویل ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی سمجھ نہیں آتا. الیکشن ایک ایسی دستاویز ہے جس پر اتفاق رائے ہے. آئین جنہوں نے کہا آئین بھی ایک سیاسی دستاویز ہے، ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. دستور پاکستان پر سب کو اتفاق ہے، اور اس کے بعد جو سیاسی سوالات اٹھتے ہیں وہ اس پہ تنازع ہوتا ہے، ان سے اختلافات ہوتے ہیں، اس میں مختلف فریق ہوتے ہیں. تو یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اور دیکھیں جو سپریم کورٹ کے سامنے ایک سادہ سا سوال ہے. عرفان قادر صاحب کو بھی میں ساتھ خوش آمدید کہہ دوں، ممتاز قانونی ماہر. آپ بھی خوش آمدید سر، آپ کو گفتگو ہماری سنیں گے اور آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. ہم انہیں سے استفادہ کریں گے. ایک سادہ سوال ہے کہ بھائی آپ کو اگر یہ اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے
اس کے لیے ترمیم کرنی پڑے گی یا قانون میں ترمیم کر کے یہ ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ پوچھا گیا ہے، اس کا جواب دے دیجئے. تو باقی پھر ہم کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے تو عرفان قادر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے، ایک سادہ سا سوال سپریم کورٹ سے پوچھا گیا ہے کہ اس کام کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا قانون میں ترمیم کافی ہوگی. تو اس میں اس کا تو ہاں اور نہ میں جواب دے دینا چاہیے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ تو جب ریفرنس ان کے پاس آیا تھا within 24 hours ان کو اس کا یہ جواب دے دینا چاہیے تھا. اور اس میں کوئی ایسی تشریح طلب چیز ہے نہیں، کیونکہ آپ سیکریسی آف بیلٹ کو تو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اول تو پارلیمنٹ بھی اس کو کبھی ختم نہیں کر پائے گی، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی جمہوریتیں ہیں وہاں پہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے یہ ایک بیسک فیچر ہے پارلیمنٹری جمہوریت کا، جو کہ پاکستان میں رائج ہے آرٹیکل 2A کے نیچے. تو لہٰذا پاکستان میں بھی ہماری کانسٹیٹیوشن کا بھی بیسک فیچر ہے. تو یہ چیز تو جو کہ پارلیمنٹ بھی نہیں کرے گی، 20 دفعہ سوچے گی، چاہے جائے کہ وہ ادارے کرنے شروع کر دیں تشریح کے نام پہ جن کا کہ امینڈمنٹ میں جن کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں، اور تشریح کے نام پہ انڈائریکٹلی آئین میں ترمیم کی جائے، وہ تو بالکل غیر مناسب ہے. اور خاص طور پہ یہ اگر ان کو اگر انہوں نے محل پریکٹسز کو چیک کرنا تھا اور اس میں کوئی ترامیم لانی تھی تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے، اور پارلیمنٹ میں اگر سمپل قانون سازی بھی ہونی تھی یہ چیک کرنے کے لیے کہ بدعنوانی نہ ہو یا محل پریکٹسز نہ ہو، تو بھی پارلیمنٹ کو ایک پیج پہ لاتے. تب بھی سپریم کورٹ کا اس ساری چیز میں آنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوری تقاضوں کے برعکس ہے. تو عرفان قادر صاحب یہ کیوں نہیں کان کو سیدھے طرح سے پکڑا جا رہا؟ یہ گھما کے پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو یونینیمٹی نظر آئی ہے اس دفعہ کہ ساروں نے بڑی کلیئر کٹ ویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف آئینی ترمیم سے یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی. اور آج پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جو اپنے دلائل دیے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، دو ٹوک ہیں، اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بہت سارے سوالات جو آ رہے ہیں وہ بھی قانونی طور پر ریلیونٹ نہیں ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اس میں اگر کسی قسم کی بھی تبدیلی کرنی ہے تو وہ آئین میں ترمیم کے مترادف ہو جائے گا. اگر عدالت جو آپ حوالہ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا، تو میں ذرا کوٹ اینڈ کوٹ کر دیتا ہوں جو رپورٹنگ کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت ترمیم چاہتی ہے. اٹارنی جنرل نے اس کی وضاحت کر دی ہے، کابینہ کے پاس یہ معاملہ تھا لیکن انہوں نے بوجھ خود نہیں اٹھایا، سارا بوجھ عدالت پر ڈال دیا. سپریم کورٹ کا دائرہ ایڈوائزری ہے. اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو وہ سلمان طالب الدین نے جواب دیا کہ عدالت صرف اٹھائے گئے سوالات کے جواب دے سکتی ہے. اب تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ سنا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں ہے. اس پر پھر چیف ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ مکمل سیاسی معاملہ ہے، عدالت اس سے پہلو تہی کرے اور سیاست سے بالاتر رکھے خود کو. یہ اس کا کانٹیکسٹ سے بیک گراؤنڈ جو تھا. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ججز کے تو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں آنے سے اجتناب کریں گے، باوجود اس کے کہ ان سیاسی معاملات میں لیگل کویسچنز ہی کیوں نہ اٹھتے ہوں وہ ان معاملات میں نہیں آئیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بہت ہی انڈیپینڈنٹ طریقے سے آرگیو کیا ہے، اور ہماری جو لا آفیسرز ہیں اور ہمارے وکلاء میں یہ ریت ختم ہوتی جا رہی تھی، اور انہوں نے اس ریت کو زندہ کیا ہے کہ دو ٹوک طریقے سے انڈیپینڈنٹلی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی گزارشات پیش کی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے. اور اگر سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل بھی اسی طرح سے صحیح اسسٹنس دیتے تو غالباً یہ جو اتنا ڈریگ ہو رہا ہے معاملہ یہ نہ ہوتا. عرفان صاحب یہ بتائیے، ہم تو سنتے آ رہے ہیں فاضل جج صاحبان سے بھی اور برسوں سے کہ یہ سپریم کورٹ اخلاق کی عدالت نہیں ہے، یہ قانون کی عدالت ہے. اس کو اخلاقی فیصلے نہیں کرنے، اخلاق کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں. تو پھر اخلاقی سوالات اٹھانے کی یہاں ضرورت کیا ہے؟
یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جس طرح سے بلایا گیا اور جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ ذاتی حیثیت میں وہ آئے. چیف الیکشن کمشنر کو آپ جب جانتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں بلا سکتے چیف الیکشن کمشنر کو, تو سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں اگر وہ چیف الیکشن کمشنر نہ ہوتے تو پھر بھی آپ ان کو بلاتے. تو یہ جو آپ نے ایک رستہ نکالا کہ ہم نے ذاتی حیثیت میں بلایا, تو ذاتی حیثیت تو کوئی نہیں. یہ تو آپ نے کوشش یہ کی کہ ان کو سامنے کھڑا کر کے تو ان سے اس طریقے سے سوال کیے کہ لیڈنگ کویسچنز کیے کہ کسی طرح سے وہ وہی جواب دیں جو سپریم کورٹ چاہتی ہے. اس سے جو ایک انڈیپینڈنس ہے وہ الیکشن کمیشن کی, اور الیکشن کمیشن کی جو ایک سینکٹیٹی ہے اور الیکشن کمیشن کا جو ایک تقدس ہے ایز این انسٹیٹیوشن, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی زد پہنچی ہے اور ججز کو اس طرح کی چیزوں پہ بڑا دھیان دینا چاہیے. مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب نے ایک دفعہ چیئرمین پیمرا کو بلا کے ان کو کتنی دیر کھڑا رکھا کمیٹی روم میں, اور سارے ججز جو ہیں وہ چپ کر کے, حالانکہ چیئرمین پیمرا جو ہیں وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ آفس تھا, اس کو اس طرح سے بلا کے ان کی تذلیل کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ریت چل نکلی ہے کہ جو وہ لوگ سبارڈینیٹس نہیں ہیں سپریم کورٹ کے, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ جب ایڈوائزری جورسڈکشن میں ایک رائے دینے جا رہا ہے تو اس میں رائے وہ بار بار الیکشن کمیشن کو کیا سپریم کورٹ تک جب کوئی شخص پہنچتا ہے تو اس کو خوب تشریح کرنی آتی ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ تشریح کی ضرورت ہے بھی یا کہ یہاں کوئی تشریح طلب چیز نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ جس طریقے سے یہ ڈریگ کیا گیا ایک سمپل معاملہ, یہ اس سے کم از کم ایک سیمنگ جو باعث ہے انفارچونیٹلی وہ نظر آتا ہے. یہ بتائیں, کل اٹارنی جنرل نے ایک تجویز دی تھی کہ بیلٹ پیپر کی بیک سائڈ پہ بار کوڈ لگا دیا جائے, جس سے یعنی اس کا خفیہ رہنے کا تعصب بھی رہے اور جو چیک کرنا پڑ جائے اگر تو بار کوڈ کے ذریعے سہولت بھی میسر ہو جائے. یہ ممکن ہو پائے گا اگر اس آپشن پر اگر کنسنسس ہوتا ہے تو؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے اس کا جو بھی تقدس ہے وہ پرماننٹ ہے, پرپیچول ہے, وہ الیکشن سے پہلے بھی نہیں پتا, اب وہ پتہ چلنا چاہیے اور الیکشن کے بعد بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور جس شخص نے ووٹ دیا ہے اس کو اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے اور وہ جواب نہیں دینا چاہتا, تو آپ اس کی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ اس کو بھی پامال کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آئین نے اس کو رائٹ دی ہے سیکریسی کی. تو سیکریسی کو تو کسی طرح بھی آپ امپیئر نہیں کر سکتے. ہاں ابھی ہمارے سامنے کچھ یہ چیز آئی ہے کہ جی کچھ لوگ جو تھے وہ نوٹ لیتے پکڑے گئے ہیں, کرپٹ پریکٹسز کی ہیں. کرپٹ پریکٹسز کو آپ ضرور روکیں. نہیں, الیکشن کمیشن نے اس کا بھی نوٹس لیا, اٹارنی جنرل کو بلایا انہوں نے اس معاملے پہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ پریکٹس کو آپ ضرور روکیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر سپوزنگ اگر 3 لوگوں نے کرپٹ پریکٹس کی ہے یا 4 لوگوں نے کیا تو اتنے سارے سینیٹرز ہیں ان ساروں نے تو نہیں کی نا, تو اس سے آپ سیکریسی کے قانون کو ٹوٹل چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ پاکستان میں اگر ایک ٹرین ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایک حادثہ ہو جاتا ہے, تو کیا آپ آئین میں ایسا پروویژن لیں گے کہ پاکستان میں اب ٹرینیں بند کر دی جائیں کیونکہ ایک حادثہ ہو گیا؟ جہاں ایک حادثہ ہوا ہے وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ ٹرین سے اور روڈ سے ٹریول بھی تو کر رہے ہیں. یہ بتائیے, یہ جو اٹارنی جنرل نے جو بے سروپا گفتگو کی ہے, وائلڈ ایلیگیشنز لگائے ہیں, ہنڈی کے کاروبار کی بات کی ہے, نوٹوں کے ٹرانسفر کی, دبئی کی بات کی ہے, اس کے کسی ایویڈنس کے بغیر, تو اس پر کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں, اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر تو انہوں نے بالکل بے بنیاد بات کی ہے تو پھر تو یہ بات ہی غلط ہے. اٹس سم تھنگ وچ از نہیں, انہوں نے کوئی ایویڈنس ہی نہیں دیا, ساری بس باتیں کرتے چلے گئے. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں سے کچھ خبریں ملی, بہت سارا یعنی ایویڈنس تو آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کو کچھ اس طرح کی اطلاعات موصول ہوتی ہیں تو آپ وہ اطلاعات اگر کورٹ سے شیئر کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں شامی صاحب کہ
खाली इतला पे सुप्रीम कोर्ट में आके इतने बड़े केस में इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ कि उनको नहीं करनी। नहीं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो इत्तला जो वीडियो है, जो मंजर आम पर है, जिसमें चेहरे पहचाने जा सकते हैं कि कौन लोग बैठे हैं जिनका ताल्लुक केपी की असेंबली से और वो पैसे वसूल कर रहे हैं, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? ओ भाई मेरे, वो ये नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि वहाँ अभी हुंडी से पैसा मुंतकिल हो रहा है। अभी उनका जुमला था कि लाखों रुपए लेके बैग में घूम रहे हैं, ये जुमला था। उस पे तो शामी साहब ने शुरू में ही ये कह दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस आया है वो लिमिटेड क्वेश्चन उसके सामने। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के पास जो रेफरेंस है 186 का, उसका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो पे अगर आपने बात करनी है तो हमारे पास इदारे बने हुए हैं जो जहाँ पे कि आप इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस को तो सर पुरानी वीडियो है, वो कह रहे हैं अब लोग नोट लेके घूम रहे हैं, दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, पैसे कीमतें बढ़ गई हैं। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने ये तकरीर फरमाई है अदालत के सामने। ये बिल्कुल इररिलेवेंट बातें हैं और अदालत ने भी अगर इस पे कोई रिमार्क्स दिए हैं इन्हीं चीजों को लेके तो वो इक्वली इररिलेवेंट है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। सर वक्त अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो पीपल्स पार्टी ने भी खत लिखा है स्पीकर को, पीडीएम ने फैसला किया है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। ये एक मौजूद लहदा रह गया जिस पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करेंगे तो 2 वोटों का फर्क पड़ेगा। फर्क अपना मुंह काला करने पे क्यों तुले हुए हैं हमारे प्यारे भाई, हमारे असद कैसर। एक ब्रेक आ गई उनकी, वो कहते हैं उस दिन असेंबली का रोल कुछ और होगा, मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।